बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इकबाल एकेडमी के मुंतज़मीन और मौजूदा नाज़मा डॉक्टर बसीरा अमरीन साहिबा। आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि मैं इकबाल की तरफ कैसे राग़िब हुआ और इकबाल की तरफ राग़िब होने का तरीक़ाकार क्या है। मैं चूँकि अपनी बात करूँगा और अपनी उसी बात से ये अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि तरीक़ेकार क्या है अगर आप फ़िक्र इकबाल को पूरी तरह जानना चाहते हैं। हमारे माहौल में, हमारी तहज़ीब में, हमारे तमद्दन में इकबाल अब एक लाजमी जुज़ है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ किसी न किसी अंदाज में इकबाल को याद किया जाता है और वो ज़हनों में ज़िंदा रहता है। याद बरकरार रहती है, लेकिन सारे फ़िक्र की राह पर नहीं निकलते और कुछ लोग फ़िक्र की राह पर आगे बढ़ते हैं। मैंने इकबाल को याद भी रखा, लेकिन फिर मुझे मौका मिला इकबाली फ़िक्र की तरफ आगे बढ़ने का। अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं इकबाली फ़िक्र को की तफ़हीम में काफ़ी कुतुब जो है वो मैं तहरीर कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह उनका तज़किरा भी आ जाएगा। लेकिन मैं फ़िक्री लिहाज से इकबाल की तरफ किस अंदाज में और किस तरह राग़िब हुआ, और वहीं से ये आपके लिए भी रास्ता सामने आ जाएगा। डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी, जो इस वक्त उनकी किताब भी मेरे सामने मौजूद है। मैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया में दाखिला लेकर पहुंचा तो उनके पास पहुंचा और वहाँ से मुझे इकबाल की तरफ रग़बत जो है वो आनी शुरू हुई। डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी साहब का जो पीएचडी का थीसिस था वो अल्लामा इकबाल ने तजवीज़ फरमाया था और सैयद ज़फ़र अल हसन साहब उसके निगरान भी थे। अलीगढ़ से उन्होंने फ़लसफ़े में पीएचडी की थी। हमें क्लास में वो पूरी तरह फ़िक्र इकबाल की तरफ रहनुमाई फरमाया करते थे। ख़ुद उनके अल्फाज और उनके जुमले बहुत, आप कह सकते हैं कि इतने मुकम्मल होते थे कि शायद एक एक जुमले पर किताब लिखी जा सकती थी, लेकिन वो आम फ़हम नहीं थे और इसमें शक भी नहीं है। और यही वो उनके साथ एक अलमिया भी रहा है। उनके शागिर्दों की तादाद भी मौजूद है, लेकिन उनके शागिर्द हों या उनके शागिर्द ना हों, ये एक शिकवा उनका बरकरार रहा है कि डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी बहुत मुश्किल है, उनकी किताब बहुत मुश्किल है। खुसूसन जो मिनहाजुल कुरान है किताब उनकी, वो बहुत मुश्किल है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी उनकी किताब इतनी मुश्किल है तो फिर फ़िक्र इकबाल की तरफ जाने के लिए किन मुश्किल राहों से आगे बढ़ना होगा। बहरहाल इंशाअल्लाह मैंने मिनहाजुल कुरान की शरह भी कर दी है ताकि डॉक्टर बुरहान अहमद फ़ारूकी को भी समझा जा सके और इकबाल को भी समझा जा सके। अब दूसरी जो शख्सियत मुझे मावनत करती हुई आगे बढ़ाती है वो डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन है। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, कश्मीरी उनको हम कहते हैं, वो पहले डायरेक्टर हैं इकबाल एकेडमी के। वो 1958 से 50 या 53 से ऑनवर्ड उस वक़्त इकबाल एकेडमी कराची में कायम थी। वो उसके पहले नाज़म रहे हैं और बहुत उम्दा काम है उनका फील्ड के अंदर भी। उनके अल्फाज हैं
کہ میں نے کچھ نہیں لکھا، میں نے کچھ نہیں پڑھا، جو لکھا، جو پڑھا، جو سمجھا وہ اقبال ہی ہے. یہ ان کی معروف کتاب خودی اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ ان کی کتب قرآن اور علم جدید، آئیڈیالوجی آف دا فیوچر، فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن، منشور اسلام، یہ ان کی معروف کتابیں ہیں. میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی میرے براہ راست استاد تھے، اور ڈاکٹر رفیع الدین میرے معنوی استاد ہیں. کیوں کہ میں ان کی طرف جب توجہ ہوئی کہ علامہ اقبال کو وہ کیسے آسانی سے بیان کر رہے ہیں، تو پھر میں نے پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ میں نے ان کی نسبت سے انتخاب کیا، اور شکر الحمدللہ کہ وہ کامیابی بھی ہوئی، اور اب وہ یہ تحریری صورت میں، کتاب کی صورت میں مطالعہ قرآن کی نہی جہتیں وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے. یہاں سے اقبال کی طرف مقالات کی صورت میں تو میں لکھتا رہا. 2000 میں کہ تحریک پاکستان جس پر جو آج موضوع تھا، کہ ایک مایوسی کی جھلک نظر آئی، تو مجھے یہ خیال گزرا کہ اقبال کے ہاں نا امیدی نہیں ہے، اقبال کا کلام امید ہی امید ہے. تو پاکستان سے اقبالستان تک یہ میری کتاب 2000 میں شائع ہوئی. اس میں نے تحریک پاکستان کی صورت کو اس سوال سے جوڑا ہے کہ کیا تحریک پاکستان کے موجودہ جغرافیے پر آ کر ختم ہو چکی ہے یا یہ تحریک جاری ہے. اگر آپ اس کو قید کر دیں گے، جمود کا شکار ہو جائیں گے، آگے بڑھنا تو پھر سمتیں آپ کو نہیں ملتی. میرے نزدیک یہ تحریک ابھی جاری ہے، اور اس کی کئی ایک سمتیں ہیں، کئی ایک اس کی آپ نوعیت جو ہے وہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ کتاب اس کا احاطہ کرتی ہے، نا امیدی سے امید کی طرف، اور یہ کہ آپ تحریک پاکستان کو اور آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ سوال میں نے چھوڑا ہے. میں نے اپنی تجاویز جو رکھی ہیں وہ تو اس میں موجود ہیں، لیکن بنیادی سوال جو ہے وہ یہ پوری پاکستانی قوم سے ہے کہ جمود اور رکنا اقبال کے ہاں کہیں نہیں ہے، تو اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب جو سٹرکچر علامہ نے دیا ہے پوری انسانیت کے لیے، پوری مسلم دنیا کے لیے اور پاکستان کی سوسائٹی کے لیے، وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام ہے. اس کے تراجم بھی ہوئے ہیں اور اس کی تشریحات بھی ہوئی ہیں. اس کا ایک ایک عنوان لے کر لکھا گیا ہے، اور بہت خوبصورت لکھا گیا ہے، اور بہت زیادہ لکھا گیا ہے، اور یہ لکھا جاتا رہے گا. میں نے ایک شاگرد کی حیثیت سے کوشش کی ہے کہ یہ 7 خطبات کو میں نے یکجا کر کے ان کی بھی شرح کرنے کی کوشش کی ہے. جن لوگوں نے ریکنسٹرکشن کو دیکھا ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گے کہ اس کتاب کی بھی شرح اس لیے آسان نہیں ہے کہ ہمالیہ کو آپ کتنے نیچے اتریں گے، لیکن بہرحال جو ہو بھی میں نیچے اتر سکا ہوں یا اس کو اتار سکا ہوں، مجھے اچھی پذیرائی اس کی اس لحاظ سے ملی ہے کہ ایک حد تک میں اس کو نیچے لایا ہوں تاکہ عام قاری کچھ نہ کچھ اس تک پہنچ سکے.
وہ اقبال کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک یعنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ بنیادی اکائی ہے، اور تشریحات اور بھی ہیں، تراجم بھی موجود ہیں، اور یہ میری کتاب جو مباحث خطبات اقبال ہے یہ بھی موجود ہے۔ اب اس کی مزید آگے میں نے اس کو بڑھایا ہے، کمال اقبال اور 21ویں صدی۔ 21ویں صدی میں اقبال کیسے زندہ ہے؟ 20ویں صدی کا اقبال 21ویں صدی میں کیسے زندہ ہے؟ قوموں میں افکار کی ایک اہمیت ہے، اور بعض افکار ایسے ہوتے ہیں کہ ماضی، حال اور وہ مستقبل کو وہ زنجیر بناتے ہیں۔ وہ افکار ماضی نہیں ہوتے، وہ ہر وقت حال کی صورت میں برقرار رہتے ہیں، اور مستقبل ان سے جنم لیتا ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اقبال ایک ایسا مفکر ہے، اس کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ ایک شعر اگر آپ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو کئی دن تک آپ سر دھنتے رہیں گے، لیکن وہ شعر آپ کے خون کی گردش جو ہے اس کو بڑھاتا رہے گا۔ آپ اگر نا امید ہیں آپ کو وہ امید دلاتا رہے گا۔ یہ ان اشعار کی بات میں کر رہا ہوں، چاہے وہ فارسی کے ہوں چاہے وہ اردو کے ہوں۔ البتہ نثر آسان نہیں رہی ہے، لیکن نثر کو ہمارے بہت سارے اقبالی حضرات نے آسان کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہی راہ میں نے بھی اختیار کی ہے۔ کمال اقبال اور 21ویں صدی میں نے اقبال کے وہ افکار جو آج بھی کارآمد ہیں، جن پر آج بھی کام کی ضرورت ہے، وہ ابھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے، اس کام کو آگے بڑھانے کی بھی مزید ضرورت ہے۔ میں طالب علموں سے، نوجوانوں سے، اور جو اقبال پر لکھنے والے ہیں، میں سب کی خدمت میں یہ ضرور کہوں گا کہ افکار کریانے کی دکان سے آپ کے لیے مفید ثابت نہیں ہوئے، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ قوم دن بدن تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہمیشہ تہذیب اپنے ہی اسلاف میں تلاش کرتی ہے، اور کوئی نہ کوئی نقطہ مل جاتا ہے، اور علامہ اقبال وہ نقطہ ہے جس پر آج بھی ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہمیں رہنمائی آج بھی میسر ہے، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں یہ ضرور اپیل کروں گا کہ اقبالی فکر کو آگے بڑھانے کے لیے ہر جگہ پر جہاں آپ موجود ہیں وہاں کوشش کریں۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا کام ہے، اور آپ اپنے طور پر خود کریں گے۔ میں اپنی بات یہاں مکمل کرتا ہوں۔